हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड BTD टॉक्स। तो दोस्तों आज मैं आपको जो है वो जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, कैसर भाई नाम है उनका। देखिए दोस्तों, उन्होंने जो है वो फ़ैट लूज़ किया। आपको जो है वो टाइटल देख के पता चल गया होगा वीडियो जो है वो आज किस टॉपिक पर है। उन्होंने फ़ैट लूज़ किया। देखिए हमारा मकसद ये होता है इंटरव्यू करने का जो है वो, ताकि आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा सके कि बंदे ने कैसे जो है फ़ैट लूज़ किया है, मसल बनाए हैं, कैसे जो है वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, ताकि आपको हेल्प मिले अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन जो अपनी जो है वो पूरी करने के लिए। तो आज हमारे साथ कैसर भाई हैं। तो कैसर भाई क्या हाल है? ठीक है। अच्छा कैसर भाई, ये बताएं कि आपने जैसा बताया था कि मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा वेट था, जैसे कि अभी तस्वीरें भी जो है आपकी वो देखी हैं हमारे जितने भी व्यूअर हैं, तो आपने जो है वो किस चीज़ से इंस्पिरेशन, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना वो इसी तरह घूम रहे हैं, किसी के 120 किलो वेट है, किसी के 130 है। तो आपने कितना भी वेट बताया था अपना? मेरा इनिशियली जो 130 kg था वेट, ठीक है। तो शुरू में हुआ ये कि एक दिन मुझे एकदम से जो है ना ब्लड प्रेशर हाई हुआ, 160 प्लस चला गया। मतलब जब वेट आपका ज़्यादा था? हाँ जी। तो नॉर्मली डॉक्टर के पास जाता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो डॉक्टर ने कहा कि 160 प्लस आपका ब्लड प्रेशर है, तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये चीज़ें छोड़ दो, ये दवाइयाँ इस्तेमाल करो। तो लकीली उन्हीं दिनों में मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो रहीम, वो पाकिस्तान में था UK से। तो उसने कहा कि या तो ये करो कि ये दवाइयाँ खा के ज़िंदा रहो, तो या फिर सुबह ट्रैक पे आ जाओ रनिंग के लिए। तो नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे फिर रनिंग के लिए निकल गए ट्रैक पे। तो इसलिए बेसिकली ये सारा प्रोसीजर जो था ये स्टार्ट इसी वजह से हुआ कि मुझे वो लाइफस्टाइल नहीं चाहिए था कि जिसमें मुझे दवाइयाँ ही खानी हैं। और मतलब आपकी जो स्टोरी है उसमें ये शामिल है कि आपने जिम शुरू की, वो अपने ये ब्लड प्रेशर, आपने कहा कि यार ये कैसी लाइफस्टाइल मैं जी रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, इसी तरह से? बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा ये बताएं शेख साहब, आपने जो है जब मतलब डॉक्टर के पास आप गए, आपने अपना ब्लड प्रेशर देखा, उसके बाद आपने दोस्तों के साथ भी बात की कि सर, तो आपने मतलब रनिंग शुरू की थी या फौरी तौर पे आपने जिम शुरू कर दिया था कि मैंने वेट लूज़ करना है, या आपका क्या माइंड था उस वक्त? नहीं, बेसिकली उस वक्त वक्ती तौर पे मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, ठीक है। मैं नेक्स्ट डे चला गया रनिंग के लिए, तो वहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ। तो उस वक्त ये भी नहीं था कि मुझे वेट लूज़ करना है या मुझे फ़ैट लूज़ करना है, मुझे बस वो छुटकारा चाहिए था कि ये बीमारियाँ वगैरह जो हैं ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे इस लाइफस्टाइल को मैंने नहीं जीना है। तो वो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ। फिर जब वो उसने रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करने शुरू किए रनिंग ने, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये पहले रनिंग, फिर जिम, और ये सारा कुछ। तो उस दौरान आपने कोई डाइट मेंटेन की थी रनिंग के दौरान? सिर्फ बॉडी बिल्डिंग जब जिम किया इसलिए, जब आप रनिंग कर रहे थे शुरू? इनिशियली सिर्फ रनिंग कर रहा था वहाँ पे। उस वक्त मेरी कोई रिसर्च नहीं थी, मुझे कुछ ऐसा नॉलेज नहीं था कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने सिर्फ रनिंग स्टार्ट की और 1 महीना 2 महीने सिर्फ मैं रनिंग करता रहा, कोई उसमें डाइट नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। तो लेकिन वो इनिशियल वो वेट इतना ज़्यादा था कि मुझे रिज़ल्ट्स मिलने शुरू हो गए। तो आपने फिर सोचा कि यार मुझे अब जिम जाना चाहिए थी, मुझे प्रॉपरली फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू की कि अब ये यार मुझे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, तो मैं इसको मज़ीद किस तरह से बेहतर रिज़ल्ट्स ले सकता हूँ इनसे। तो फिर मैंने रिसर्च की, डाइट प्लान्स अपने ठीक किए, ठीक है, नॉलेज लेना शुरू किया, ठीक है। लेकिन फिर भी एक हद तक मैं रनिंग करता रहा, एक मखसूस हद तक। जब मेरा वो प्लेटो स्टार्ट हुआ कि जब वो एक स्टेज आती है बंदे की कि वो उसके बाद वो ना वेट लूज़ हो रहा होता है ना फ़ैट लूज़ हो रहा होता है। मतलब एक दफ़ा जब आप करते हैं वो फौरी तौर पे थोड़ा सा नीचे जाएगा, वहाँ पे जाकर ब्रेक लग जाती है। फिर वो जगह होती है कि जहाँ पे आपने अपना गेम प्लान चेंज करना है, अपना डाइट प्लान चेंज करना है, आपने अपनी एक्सरसाइज को मिक्सअप करना शुरू करना है, तो फिर आप नए सिरे से उसके वो रिजल्ट्स आपको प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। अच्छा कैसर भाई, मुझे ना बहुत से मैसेजेस, ज़्यादातर जो है ना, जो मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम, वहाँ पे ज़्यादातर मैसेज ये आते हैं कि हमारा फ़ैट लूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ नहीं जाते। तो आप ये बताएं, आपने अपनी जितनी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कितने मंथ हो गए आपने की, ताकि हमारे व्यूवर जो है उनको ना हेल्प मिल सके अपना फ़ैट लूज़ करने में? मतलब आपने जो किया जिस तरीके से, तो आपने कितना 140 kg वेट बताया था अपना? 130। तो अभी इस टाइम आपका कितना है? 80। माशाल्लाह, आपने देखें कितना ज़्यादा वेट लूज़ किया। 130 था, 80 आपका भी वेट है। तो आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जितनी भी है वो शेयर करें हमारे व्यूवर के साथ, ताकि उनको हेल्प मिल सके कि वो जो है अपना फ़ैट लूज़ कर सकें, ताकि उनको पता चले प्रॉपर ये तरीका हमने करना है तो फ़ैट लूज़ होगा। शुरू से लेके अब तक जो भी आपने डाइट ली है पहले वो शेयर करें, फिर आपका वर्कआउट शेयर करें। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं जो मुझे भी कंसिडर करनी पड़ी, और जो भी बंदा ये वेट लॉस या फ़ैट लॉस करना चाहता है उसको भी ये चीज़ें कंसिडर करना पड़ेंगी, ठीक है। एक तो आप ओवर वेट हो, ठीक है, आपने वेट लूज़ करना ही करना है कि आप जब ओवर वेट हो तो डेफिनेटली आपने वेट लूज़ करना है। फिर एक स्टेज आनी है कि जहाँ पे आपने ये डिसाइड करना है कि अभी आपने वेट लूज़ करना है या सिर्फ फ़ैट लूज़ करना है, ठीक है।
وہ اس کے لیے ڈائٹ پلان بھی الگ ہوگا, پھر گیم پلان بھی الگ ہوگا. آپ اپنا بتائیں, آپ کیا ڈائٹ, مطلب آپ نے اپنا جو ویٹ لوز اور فیٹ لوز کیا ہے اس میں آپ کیا مطلب ڈائٹ لیتے ہیں؟ اس میں انیشلی یہی تھا, ڈائٹ پلان تو آلموسٹ سیم ہی ہوتا ہے کہ انیشلی آپ نے لو کارب ڈائٹ لینی ہے جو آپ کو ہائی پروٹین ہوگی اور کاربز لو ہوں گے اور فیٹس لو ہوں گے, ٹھیک ہے. اس میں آپ نے پلس مائنس وہ کرنا ہے کہ کتنے کاربز جو ہیں وہ آپ کو کتنی کیلریز دے رہے ہیں, کتنی پروٹین کتنی کیلریز دے رہی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا بیسک ڈائٹ پلان جو ہے وہ کتنی کیلریز پہ ہے. مطلب آپ نے جو ہے وہ کیلریز مطلب ڈاؤن کر دی تھی؟ کیلریز ڈاؤن کرنی ہے, ٹھیک ہے. میں نے جو کیلریز ڈاؤن کی اس کو جو پہلے تو حساب ہی نہیں تھا کہ کتنا کھا رہے ہیں اور کس طرح سے کھا رہے ہیں, نہ کچھ پتہ تھا نہ کچھ, ٹھیک ہے. تو پھر اس کو مینٹین کیا کہ 1200 کیلریز پہ, 1500 کیلریز پہ, پھر 1200 کیلریز پہ, پھر 1000 کیلریز پہ, 800 کیلریز پہ, ٹھیک ہے. مطلب آپ 200 کیلریز جو ہے وہ نیچے, مثال طور پہ آپ کا جتنا 130 kg ویٹ ہے تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے اگر مثال کے طور پہ 2000 کیلریز آپ کو چاہیے دن کی, تو آپ جو ہے وہ پہلے 1800 کر رہے تھے, پھر آپ نے 200 پھر کم کیا. جیسے گریجولی اس کو کم کرنا ہے. سڈنلی اگر میں ایک دم سے کم کرتا تو وہ بیک فائر کر سکتا تھا میرے اوپر, ٹھیک ہے. مجھے گریجولی کم کرنا تھا اور گریجولی میں نے اس کو کم کیا, 200 کر کے, 300 کر کے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی گیم پلان بھی چینج کیا. رننگ پہلے جب فرسٹ ڈے تھا مجھے یاد ہے ابھی تک کہ میں 1 منٹ دوڑ نہیں سکا. پھر وہ دن بھی آیا کہ میں 13 کلومیٹر تک مسلسل دوڑ رہا تھا, اور یہی وہ وقت تھا کہ جب پلیٹو اسٹارٹ ہوا کہ مجھے وہ رزلٹس ملنے بند ہو گئے, کیونکہ باڈی جو ہے وہ ریزسٹنس موڈ پہ چلے گئی کہ لو کیلریز ڈائٹ پلس اوور ٹرین ہونا. پھر وہ آپ کی باڈی جو ہے, انسانی باڈی ہے, وہ ایک دم سے اڈاپٹ کر لیتی ہے چیزوں کو. وہ ریزسٹنٹ موڈ پہ چلے گی, وہ نہ وہ فیٹ لاس ہو رہا تھا نہ ویٹ لاس ہو رہا تھا. تو پھر گیم پلان چینج کرنا پڑا. جم فراز نے مجھے کنونس کیا, شیخ صاحب نے کنونس کیا کہ جم آؤ. تو جم آنے کے بعد پھر وہ فراز کی گائیڈنس میں ہی جو جم اسٹارٹ کی. تو وہاں سے پھر وہ نئے سرے سے ورک آؤٹ اسٹارٹ ہوا. تو اس نے پھر نئے سرے سے مجھے رزلٹس دینے شروع کیے. 25 kg میرا جو رننگ سے لوز ہوا تھا, تو اس کے بعد جو 25 kg ہے وہ جم میں آ کے لوز ہوا. تو رننگ آپ کتنی دیر کرتے تھے ڈیلی؟ ڈیلی رننگ جو پہلا دن تھا وہ تو 1 منٹ کی رننگ تھی. وہ اس کے بعد میں وہ ایگزاسٹ ہو گیا کہ ساری بات ہے 130 کلو ویٹ ہوتا ہے. تو اس میں واک تھی 9 کلومیٹر کی, لیکن اس میں رننگ کا جو ڈیوریشن تھا وہ صرف 1 ہی منٹ کا تھا. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اسٹیمنا بننا شروع ہوا. تو پھر 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ پھر 1.5 گھنٹے تک جو ہے وہ آپ 1.5 گھنٹہ بھی کرتے رہے. تو یہ آپ 1.5 گھنٹہ لگاتار رننگ کرتے تھے یا بیچ میں کتنی دیر بعد آپ بریک؟ لگاتار رننگ 1.5 گھنٹہ. مطلب آپ نے اس میں رکنا نہیں. رننگ آپ جاگنگ ٹائپ کرتے تھے یا فاسٹ, جیسے فوجی ہوتے ہیں نا وہ اپنی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں رننگ؟ یہ چیز بھی جو ہے وہ گریجولی ہی مجھے سمجھ میں آئی کہ انیشلی تو ظاہر ہے مجھے میرے اندر اتنا اسٹیمنا ہی نہیں تھا کہ میں اتنی زیادہ رننگ کر سکوں. وہ آہستہ آہستہ بلڈ ہوا اسٹیمنا. جب اسٹیمنا بلڈ ہو گیا تو پھر میں نے اس کو HIIT میں کنورٹ کرنا شروع کیا کہ کتنی دیر جو سلو رننگ کرنی ہے, کتنی دیر فاسٹ رننگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اس سے ہی وہ پروسیس تیز بھی ہوا جو فیٹ لاس. اچھا کیسر بھائی, جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ نے شروع میں جو رننگ کی ہے اس دوران آپ اپنی کیلریز کو جو ہے وہ مینٹین رکھتے ہیں. مطلب آپ 200 کیلریز کم کرتے رہے ہیں, ساتھ آپ رننگ کرتے رہے ہیں, تو آپ کا جو ویٹ ہے وہ لوز ہوتا ہے, مطلب فیٹ بھی لوز ہوتا ہے, ویٹ بھی کم. اسی طرح سے یہ کارب بھی آپ نے کم کیے تھے اس میں؟ کاربز بھی کم کیے تھے, اور بیسیکلی ساری گیم ہی مجھے کاربز کی سمجھ میں آئی کہ یہ سارا مسئلہ ہی گلائکوجن کا تھا کہ وہ اس کو ایمٹی کیسے کرنا ہے, پھر اس کو ریفل کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری سائنس ہی کاربز کی تھی. تو پلس پروٹین جو تھی وہ تو پھر آپ نے اپنا مسل مینٹین کرنے کے لیے, کیونکہ جو رننگ ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اگر آپ پروٹین کو اپنی مینیج نہیں کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کا فیٹ لاس ہونے کی بجائے آپ کا مسل لاس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر انیشلی آپ کی باڈی جو کمپوزر ہے اس میں کوئی ڈفرینس نظر نہیں آتا, کیونکہ وہ باڈی جب ریزسٹنس موڈ میں چلی جاتی ہے تو پھر وہ فیٹ لاس نہیں کرتی, وہ فیٹ کو اسٹور کرنا شروع کر دیتی ہے, اور آپ کا مسل لاس جو ہے وہ اسٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جب آپ اپنی پروٹین انٹیک ٹھیک کر لیتے ہو تو مسل لاس وہ بند ہو جاتا ہے, آپ کا مسل بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر باڈی کے پاس برن کرنے کے لیے صرف فیٹ ہی بچتا ہے. تو اسی طرح سے مجھے اڈاپٹ کرنا پڑا یہی ڈائٹ پلان. تو ابھی اس ٹائم جو ہے وہ آپ کیا ڈائٹ لے رہے ہیں اپنی, وہ ڈائٹ شیئر کر سکتے ہیں؟ آپ کتنے دن میں میل لے رہے ہیں اور کیا کیا کھا رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں اس ٹائم؟ بیسک جو میل ہیں دن میں, جو میجر میل ہیں وہ میں 2 ہی لے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس میں جو میں پری ورک آؤٹ میں ایک چھوٹا میل لے رہا ہوں, ایک میجر میل جو اب میں بریک فاسٹ میں لے رہا ہوں, اور ایک جم کے بعد جو میل لے رہا ہوں. بریک فاسٹ میں کیا لے رہے ہیں؟ بریک فاسٹ میں ایگز لے رہا ہوں, 4 ایگز, جو 2 فل ایگز اور 2 صرف ایگ وائٹس, اور براؤن بریڈ. براؤن بریڈ کے کتنے پیس لے رہے ہیں؟
براؤن بریڈ کے 2 سلائس لے رہا ہوں. ساتھ کوئی بلیک کافی یا گرین ٹی یا کچھ؟ نہیں, بلیک کافی نہیں, اس کے لیے میں چائے یوز کرتا ہوں صبح, کیونکہ مجھے صبح بریک فاسٹ کے بعد ایک لمبا ٹائم ہوتا ہے جو مجھے بغیر کھانے کے گزارنا ہوتا ہے, تو میٹابولزم میں اس وقت ہائی نہیں کر سکتا, اس وقت مجھے تھوڑا سلو کرنا ہوتا ہے چائے کے ساتھ, تو تھوڑی زیادہ دیر میں اس کو جو ہے نا مینٹین رکھ سکوں. تو اس کے علاوہ دوسرا میل جو ہے وہ آپ کس ٹائم لیتے ہیں؟ دوسرا میل جم آنے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے, اس میں 5 ایگ وائٹس لیتا ہوں اور بلیک کافی لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر جم آنے سے پہلے میں اپنا پری ورک آؤٹ لیتا ہوں, اور پھر جم, اور اس کے بعد پھر وے پروٹین اور بوائلڈ چکن رات کو. ہاں جی, بوائلڈ چکن, اور یا پھر بوائلڈ چکن کے ساتھ ایک روٹی لے لیتا ہوں, یا پھر دوبارہ سے براؤن بریڈ لے لیتا ہوں. تو دوستوں دیکھیں آپ نے بھی جو ہے وہ کیسر بھائی نے اپنی ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ ہمارے سے شیئر کی, انہوں نے ڈائٹ بتائی ہے. دیکھیں وہ کوئی اتنی کو مطلب کوئی ہائی قسم کی ڈائٹ نہیں, سمپل سی ڈائٹ لے رہے ہیں, صرف وہ جو ہے اپنا جو ہے وہ دماغ لگا رہے ہیں کہ میں نے یار کس طرح سے جو ہے وہ اپنی کیلریز کو مینٹین رکھنا ہے, اپنے کاربس کو جو ہے وہ مینٹین رکھنا ہے, پروٹین کو مینٹین رکھ کے چلنا ہے آگے. دیکھیں جب بھی آپ رننگ کریں گے یا ورک آؤٹ شروع کریں گے تو آپ کا 5-6 kg یا 10 kg آپ جس حساب سے کر رہے ہیں ورک آؤٹ, یا آپ جس حساب سے ڈائٹ رہے ہیں, ایک جگہ پہ جا کے آپ کا ویٹ جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا. پھر ہم نے اس کو وہاں سے فورس دینا ہے. اب وہ جب فورس دینا ہے آپ نے, وہاں پہ ہی آپ نے اپنی عقل استعمال کرنی ہے کہ میں نے کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلا. اچھا کیسر بھائی یہ بتائیں کہ ورک آؤٹ پلان جو ہے وہ آج آپ کیا لے رہے ہیں, مطلب یہ جو آپ اس جو ڈائٹ ابھی لے رہے ہیں اس کے ساتھ ورک آؤٹ پلان آپ کا کیا ہے؟ ڈیلی سنگل پارٹ کو ٹرین کر رہے ہیں, ڈبل کو کر رہے ہیں, کیا ورک آؤٹ؟ سنگل پارٹ ڈیلی ٹرین ہو رہا ہے, اور اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ورک آؤٹ ہو, جس بھی پارٹ کا ورک آؤٹ ہو, اور جتنی بھی گیمز ہوں اور اس میں جتنے بھی جو سیٹس ہیں وہ ان میں ایٹ لیسٹ 12 سے 15 ریپس ہوں, ٹھیک ہے. مجھے یعنی میرا جو ابھی بھی میرا جو گول ہے وہ ہے کہ تھوڑا سا ویٹ لاس اور کرنا ہے. مطلب ابھی میں 18.5% میرا باڈی فیٹ ہے, تو میں نے اس کو 15% سے نیچے لے کے آنا ہے. تو اس کے لیے مجھے ہائپرٹروفی بھی یوز کرنی پڑتی ہے جس میں ہیوی ویٹ لگانا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو مکس اپ بھی کرنا ہوتا ہے مجھے میکسیمم ریپس کے ساتھ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ڈیلی مثال لیتے ہیں ہم کہ آپ چیسٹ کا ورک آؤٹ آج کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کتنے جو ہے وہ گیمیں لگاتے ہیں, 4 یا 5 یا کتنے؟ اس میں 6 سے 7 گیمز ہوتی ہیں, اور وہ ہر گیم جو انیشیل ہیں اس میں جو انیشیل گیم جو جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس میں 5 سیٹس ہوتے ہیں, اس کے بعد والی گیم میں 5 سیٹس ہوتے ہیں, 4 سیٹس ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد 3 سیٹس. اور کتنی ریپیٹیشن؟ ریپیٹیشنز ہیں ان کا یہی ہے کہ اگر ہائپرٹروفی ہے, بہت زیادہ ویٹ لگا رہے ہیں, تو پھر وہ 10 سے 12 ریپس ہیں, ٹھیک ہے. اگر ویٹ تھوڑا سا لو ہے تو پھر وہ 15 سے 18 ریپس جو ہیں. تو ابھی اس ٹائم آپ نے بتایا کہ آپ کا 80 kg, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہینے میں کتنا ویٹ بندہ لوز کر سکتا ہے اگر بندہ پراپر طریقے سے چلتا ہے؟ دیکھیں ویٹ لوز کرنا ہے, آپ بھوکے رہ لو تو ویٹ لوز ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کی سارا فیٹ برن ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن آپ نے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ اتنا زیادہ ویٹ لوز کرتے ہو تو آپ نے اپنی باڈی کمپوزیشن کو بھی مینیج کرنا ہے. اب یہ بھی نہیں آپ کر سکتے ہو کہ آپ ایک دم سے ویٹ لوز کر لو اور آپ کی ساری اسکن جو ہے وہ سیگ ہو جائے, لٹکنی شروع ہو جائے, اور پھر آپ نے اس کو مینٹین بھی رکھنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک ہیلدی وے ہی یوز کرنا پڑتا ہے کہ آپ میکسیمم 4 سے 5 kg آپ جو ہے وہ ویٹ لوز کرو, ٹھیک ہے. اور اس میں بھی آپ نے جو مجھے جو چیز سمجھ میں ہے, جو میں نے یوز کی, کہ ابھی مطلب پچھلے 3-4 مہینے سے میں نے 80 kg پہ اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ ابھی میں مزید ویٹ لوز نہیں کرنا چاہ رہا, میں صرف فیٹ لوز کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر اسی طرح کا ورک آؤٹ اور اسی طرح کا جو ڈائٹ پلان ہے وہ یوز کرنا. اچھا آپ نے 130 kg سے 80 kg پہ آپ کو آتے آتے تقریباً کتنے ماہ لگ گئے یا کتنے دن لگ گئے؟ اس میں مجھے پراپرلی تقریباً 16 مہینے ہیں اس میں لگے. مطلب 1.5 سال میں آپ نے یہ مطلب آپ آرام سے کرتے رہیں کہ میں جو ہے وہ میری جو اسکن ہے وہ بھی ڈھیلی نہ ہو یا لٹکے نہ کچھ. جی بالکل, بیسک اس میں جو میرا ٹارگٹ تھا وہ یہی تھا کہ جب مجھے پتا تھا کہ میں نے اتنا زیادہ ویٹ لوز کرنا ہے, تو میرا ٹارگٹ یہی تھا کہ اسکن سیگ نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ مینٹین رہے اور مسل جو ہے وہ بلڈ ہو. تو اس کے لیے پروسیس کو تھوڑا سا سلو بھی کرنا ہے, اور اس میں پھر وہ چیز بھی ایڈ 16 مہینوں میں وہ دن بھی ایڈ کرنے ہیں, وہ منتھس بھی ایڈ کرنے ہیں جن میں پلیٹو تھا کہ جس میں کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا, وہ 3 سے 4 مہینے وہ تھے. تو ایکچولی ورک آؤٹ جس نے رزلٹ پروڈیوس کیا وہ 12 مہینے کا ہے تقریباً, لیکن 4 مہینے وہ آپ پلیٹو کے ایڈ کر لو تو 16 مہینے میں تقریباً جو ساری. تو دیکھا دوستوں ابھی جو ہے وہ کیسر بھائی نے ہمیں جو ہے وہ بتایا کہ میں نے کس طرح سے جو ہے وہ 130 kg سے میں 80 kg پہ آؤں. تو دوستوں یہ دیکھیں انہوں نے بتایا کہ مجھے تقریباً 16 مہینے ہو گئے. اب
کچھ لوگ جاتے ہیں جم میں بڑے بڑے پیٹ لے کے, لیکن ان کا دیکھیں یہ ہوتا ہے موٹو کہ ہم نے 1 مہینے کے اندر جو ہے نا یہ پیٹ اندر کر لینا ہے, اپنا جو فیٹ ہے وہ لوز کر لینا ہے, اس کے بعد ہم آزاد ہیں. تو جب ان کو رزلٹ نہیں ملتا تو وہ ویسے ہی ڈسائڈ ہو جاتے ہیں یار ہم کبھی بھی زندگی میں پتلے نہیں ہو سکتے. لیکن وہ ساتھ کیا ہے کہ جو ہے وہ آئلی چیزیں بھی کھا رہے ہیں, فاسٹ فوڈ بھی کھا رہے ہیں, میٹھا بھی کھا رہے ہیں, ساتھ گیم بھی لگا رہے ہیں کہ ہو جائے گا. اس طرح سے کبھی نہیں ہو سکتا. ابھی انہوں نے جو ہے وہ ایک حوصلہ رکھ کے یہ چل رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ میرا فیٹ لوز ہوگا, لیکن جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے آگے مستقبل میں بھی ان کے لیے بہت اچھا رہے گا. لیکن کچھ ٹرینر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار آپ کا 1 منتھ میں ہم 10 kg یا 15 kg ویٹ لوز کروا دیں گے. اگر آپ اس طرح سے کرتے بھی ہیں ان کی کہنے پہ چیزیں یوز کر کے, جو ہی آپ ورک آؤٹ چھوڑیں گے یا آپ نے تھوڑی سی ڈائٹ دوبارہ اپنی توڑنی ہے تو آپ دوبارہ سے اسی جگہ پر آ جائیں گے جس جگہ پر ہوں گے. تو آپ جو ہے دوستو ایک موٹو لے کے چلیں گے یار, آپ فٹنس کو اپنی لائف سٹائل بنا لیں کہ میں نے جو ہے نا یہ کرنی ہے, میں نے اپنے آپ کو ہیلتھی رکھنا ہے, صحت مند رکھنا ہے. جب آپ چلتے رہیں گے آپ کو رزلٹ ملتا رہے گا, پھر آپ آہستہ آہستہ یہ آپ کے لیے ایڈکشن بن جائے گی. میں نے جو ہے وہ جم کے بغیر نہیں رہنا, آپ جم لازمی لگائیں گے. ڈیلی آپ کچھ نہیں 15 سے 20 منٹ لازمی دیں. اچھا کیسر بھائی کوئی ایسا میسج جو ہمارے جتنے بھی ویور ہیں فیٹ لوز سے متعلقہ کوئی میسج تاکہ ان کو تھوڑی موٹیویشن ملے, جو موٹے ہیں جن سے فیٹ نہیں لوز ہو رہا, کوئی ایسی موٹیویشن دیں تاکہ وہ جم شروع کریں اور اپنا فیٹ لوز کریں. دیکھیں موٹیویشن ان کے لیے یہی ہے کہ یا تو آپ اسی کو کیری کرو گے, تو ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, ہارٹ ڈیسیزز ان سب کو لے کے آپ چلو گے, یا پھر آپ اپنا لائف سٹائل چینج کرو گے. ان کے لیے میرا میسیج جو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھو کہ آپ نے فیٹ لوز کرنا ہے یا ویٹ لاس کرنا ہے. آپ یہ دیکھو کہ ابھی جس کنڈیشن میں آپ ہو, ٹھیک ہے, اس میں اللہ نہ کرے کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری لگے کہ جو آپ کی اس فزیک کی وجہ سے آپ کو لگے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہی آپ ورک آؤٹ کرو, یا تو پھر آپ اسی لائف سٹائل میں رہو اور آپ ان سارے چیزوں کو فیس کرو, یا پھر آپ جم میں آ جاؤ, ٹھیک ہے. اس کو اپنا آپ جو کھا رہے ہو وہ گلائکوجن اپنا روز کا جو ہے اس کو ایمٹی کرو 24 آورز میں 1 دفعہ, پھر اس کے بعد آپ اپنی مناسب ڈائٹ لو, کم از کم آپ بچ جاؤ ان بیماریوں سے, ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد جب آپ کو ریزلٹس ملنے شروع ہوں گے تو پھر آپ کے اندر خود بخود ایک موٹیویشن پیدا ہوگی کہ میں نے کس طرح سے یہ اس کو کیری آن کرنا ہے, اور کس طرح سے. یہ گریجول ایک پروسیس ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں آپ نے اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ ویٹ لاس یا فیٹ لاس نہیں رکھنا, آپ نے اپنا ٹارگٹ یہ رکھنا ہے کہ میں نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ اپنا اس کو لائف سٹائل چینج کرنے کا اپنا ٹارگٹ رکھو گے تو پھر یہ ٹائم میٹر نہیں کرتا کہ کتنے ٹائم میں ہوگا, کتنے ٹائم. جب آپ کا لائف سٹائل ہی چینج ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کو ریزلٹس ملیں گے, دیر سے ملیں یا جلدی ملیں, لیکن وہ اچھے ہی ریزلٹس ہوں گے, برے نہیں ہوں گے وہ. تو دوستو دیکھا آپ نے کیسے کیسر بھائی نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ یار آپ اپنے فٹنس کو جو ہے وہ اپنی لائف سٹائل بنائیں, اپنے لائف سٹائل کو آپ چینج کریں. دیکھیں آپ اگر موٹے ہو کے گھومتے رہیں گے, ٹھیک ہے, آپ کی اگر عمر 30 سال ہے 35 سال ہے, دیکھیں ویسے بھی تو آپ اپنا ٹائم مطلب ضائع کرتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپیں لگائی, اور آپ کے موٹاپے کی وجہ سے آپ کو کوئی بیماری بھی لگ سکتی ہے. یا کچھ زیادہ لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے, شوگر لیول جو ہے ان کا لو یا ہائی ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ اس میں بھی موٹاپا. اس کے علاوہ بھی مزید مسئلے ہوتے ہیں, کسی کو کسی جگہ پہ درد ہے, کسی پارٹ میں کسی کو پین ہے, کسی مسل میں پین ہے, وہ صرف موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو لہٰذا اپنی لائف سٹائل کو آپ چینج کریں, اور جم کو کچھ بھی نہیں, آپ روز کے 20 سے 25 منٹ دیں, وہ بھی بہت ہے. تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایک اور بات جو ہے وہ کیسر بھائی کہنا چاہتے ہیں, ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایج کا فیکٹر جو ابھی آپ کہہ رہے ہو آپ, ٹھیک ہے, اس میں جو چیز میرے جو ایکسپیرینس سے جو چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک ینگ بچہ ہے 20 سال کا 25 سال کا, ٹھیک ہے, وہ فٹ ہے اور وہ جم آ رہا ہے, وہ اپنے شوق سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے فٹ ہے وہ, لیکن وہ اپنے شوق سے آ رہا ہے. لیکن جو لوگ ابھی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بچوں کی گیم ہے, یا بچے یہ کرتے ہیں, یا ینگ لڑکوں کا کام ہے, ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا یہ شوق ہے. جب آپ 35 کراس کر جاتے ہو تو پھر آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, آپ جم آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کی, یا تو پھر اب وہی بات ہوگی کہ آپ دوائیوں کے ساتھ زندہ رہو, یا پھر آپ جم آ جاؤ, اپنا لائف سٹائل چینج کرو. کیونکہ آفٹر 35 آپ جتنا لفٹ کرو گے, اگر آپ اس کو ریسرچ بھی اس کی دیکھو تو آپ جتنا لفٹ کرتے ہو آپ 40% آپ کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں بیماریوں سے بچنے کے, ٹھیک ہے. جتنی آپ کی ایج زیادہ ہو رہی ہے اتنا ہی آپ کے لیے یہ ضروری ہو رہا ہے کہ آپ جم جوائن کرو اور لفٹ کرو.
تو ابھی دیکھیں یہ بھی بات بہت اچھی کیسر بھائی نے بتائی ہے, میرے بھی علم میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے کہ کیسر بھائی نے بتایا کہ دیکھیں 30 سال تک واقعی جب تک 30 سال کا بندہ ہو رہا ہے تب بندہ جوان ہے, بندہ بولے گا یار میں جوان ہوں, میرے سے زیادہ جو ہے نا وہ پھرتیلا اور پرجوش آدمی کو ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں. لیکن 30 کے بعد جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ مائنس میں جانا شروع ہو جائے گا, اس کی جو ہیلتھ ہے وہ مائنس میں جانی. تو اگر وہ جم جوائن کر لیتے پھر آپ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 30 سال بعد ہی کریں, اس سے پہلے بھی کریں, اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ نہیں کر رہے تو 30 سال کے بعد لازمی آپ نے کرنی. اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ دن بدن بہتر ہوتی جائے گی, خراب ہونے. باقاعدہ ایک ریسرچ ہے کہ آپ 40%, یہ ریسرچ میں ریسرچ کی بات کر رہا ہوں, اپنے پاس کو فگرز نہیں دے رہا, کہ 40% آپ بیماریوں سے بچ جاتے ہو, جو سویئر قسم کی ڈیسیزز ہیں ان سے آپ بچ جاتے ہو جم کرنے وجہ سے, لفٹ کرنے کی وجہ سے. ویٹ لفٹ کرتے ہو آپ, ریزسٹنٹ ٹریننگ کرتے ہو, ویٹ ٹریننگ کرتے ہو, تو 40% چانسز آپ کے جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں ان بیماریوں میں جانے کے. تو دوستوں کافی موٹیویشن ملی ہوگی, امید کرتا ہوں. تو مجھے بھی جو ہے وہ کیسر بھائی سے کافی موٹیویشن ملی ہے اس معاملے میں. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. گڈ بائے.